पहले बात करेंगे हुकूमत का वहां पर एक और माशीवार पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल भी 15 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 414 रुपये 78 पैसे तक जा पहुंची है। डीजल की फी लीटर कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई है। जहीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। जहीर, बताइएगा कितना इजाफा किया गया है, जबकि आलमी सतह पर कीमतें नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोलियम मसनूआत का जो पेट्रोलियम ये सेक्टर है, इसको हुकूमत ने कमाई का जरिया बना लिया है। और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत जब इंटरनेशनली बढ़ी थी तो फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब 2 हफ्ते से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी हुकूमत नहीं कर सकती तो कम अज कम जो डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा किया गया। और जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है 14 रुपये 92 पैसे, तकरीबन 15 रुपये इस प्रोडक्ट में भी इजाफा किया गया है। तो इसको हुकूमत इजाफा कम अज कम पास ऑन नहीं कर सकती थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये मुनासिब समझा गया कि आवाम पर मजीद बोझ डाला जाए। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं ये सप्लाई चेन इन पे डिपेंड करता है, और फिर हर चीज महंगी हो जाती है, इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर, मंडी से जो चीजें शिफ्ट होंगी उसके किराए बढ़ेंगे, रेलवे के किराए बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है वो बढ़ेंगे डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से। तो महंगाई जो पहले ही बढ़ चुकी है, इस वक्त अफोर्डेबल नहीं है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी अफोर्डेबल नहीं थी, और अब और मुश्किल बना दिया गया है। क्योंकि इस वक्त जो डीजल की कीमत है, हाई स्पीड डीजल 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर कर दी गई है, इसको 399 रुपये 58 पैसे। जहीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। शकील, ये माजरा क्या है, जरा समझाएं हमारे देखने वालों को कि आलमी सतह पर कीमतें नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं, कितना मजीद बोझ डालना है हुकूमत ने अवाम पर? बिल्कुल, देखें, आवाम को जो आसान हदफ बना लिया गया है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो है ये वफाकी टैक्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज को कहते हैं। सूबों को शेयर नहीं देना पड़ता। चूंकि एफबीआर अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहा, 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ पहले 10 माह में, और 73 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ सिर्फ अप्रैल के महीने में। वहां से शॉर्टफॉल है, वहां टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके आप अंदाजा लगाएं कि 450 तकरीबन 400 रुपए से ज्यादा जो कीमत हो गई है पेट्रोल और डीजल की। इससे जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स, इसके अलावा छोटी गाड़ियों वाले, ये तमाम तबका मुतासर होगा, क्योंकि अब महंगी चीजें होंगी और उसके असरात पेट्रोलियम प्राइसेस के जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किरायों पर भी पड़ेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इन्फ्लेशन रेट पिछले 2 साल की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पर है, 21-22 माह की, अब 11% तक चला गया है, डबल डिजिट में। तो अभी जो इजाफा हुआ है इससे मजीद इसका इम्पैक्ट आएगा, मजीद अशाए खुरोनोश जो है महंगी होंगी और आवाम के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। सब्सिडी हुकूमत ने देने का ऐलान किया था, लेकिन अब ये कीमतें बढ़ा के अपने रेवेन्यू अहदाफ पूरे किए जा रहे हैं और डायरेक्टली पैसे आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $100 फी बैरल पे कीमत आ गई है। इससे पहले $113 फी बैरल पे भी गई थी, लेकिन अब कीमतें इंटरनेशनली कम हो रही हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए था आवाम को रिलीफ देते, लेकिन हुकूमत ने इजाफी बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर। इजाफी बोझ डाला है, यानी कि आपका भी ये कहना है कि आवाम को आसान हदफ बना लिया हुकूमत ने। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहम्मद असफर एहसन, हमारे साथ मौजूद है, साबिक वज़ीर बरए सरमायाकारी। असफर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने समय के लिए वक्त निकाला, लेकिन आवाम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये। और आवाम अब ऐसे में क्या करे? अभी जैसे कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे शकील अहमद साहब यही कह रहे हैं कि आवाम आसान हदफ बन चुकी है हुकूमत का, तो हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, जब आप आवाम की जेबों पे डाका डाल लो। तो आवाम को चाहिए कि वो सो जाए बेसिकली, बिकॉज के ये 623 अरब का खसारा है और ये टारगेट पूरा नहीं हुआ एफबीआर का। ये इनकी नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है एफबीआर की, और अब वो आवाम की उससे अब नहीं निकाला जा रहा, बल्कि मुसलसल अब आवाम का ये खून निचोड़ है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो कहीं पे इंक्रीज नहीं हुई हैं, लेकिन आप मुसलसल चीज़ों में इजाफा कर रहे हैं। जो टैक्सेशन का सिलसिला है वहाँ पे भी वही है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है, चाहे वो बिजनेस क्लास है, आप उन्हीं को फर्दर जो है वो उसकी मतलब उसको आप परेशान कर रहे हैं। एक हैरेसमेंट का एक एनवायरनमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो स्टेप्स हैं ये अच्छे स्टेप्स नहीं है। और हमेशा हम बात करते हैं डॉकिज्म की, फायर फाइटिंग की, जब तक उस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, जब तक अपनी इनकम आप जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके खर्चे कट डाउन नहीं होंगे, जब तक आप ये एसयूवीज की प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे,
تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک ایلیٹ کیپچر جو اس ملک میں ہے وہ انجوائے کرے گا, وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرے گا. حالانکہ پاکستان نے ماشاءاللہ اس وقت جتنی اچھی پرفارمنس ڈپلومیسی میں اور ڈیفنس میں دی ہے, اس کے بعد یہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی پاکستان کو اویل ہوئی ہے کہ بالکل اسفر صاحب یہی بات ہے کہ دیکھیں عوام بھی اس وقت حکومت کے ساتھ تھی, حکومت کے شانہ بشانہ تھی اور حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور دے رہی ہے ابھی بھی, کہ عوام خوش تھی اور عوام نے مہنگائی کے باوجود ہر طرح کا بوجھ اٹھایا. ابھی آپ نے کہا کہ ایف بی آر کا جو ریونیو شارٹ فال ہے یہ اس کا بوجھ ہے. ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو اور ایک ہماری جو ناظرین ہے سما کے ان کو بتائیے گا کہ یہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا یا ایف بی آر کا ریونیو شارٹ فال کہیں کا جو ہے وہ مسئلہ وہ کہیں سے نکالا جا رہا ہے, یہ اس چیز کی سزا ایف بی آر کی نااہلی کی سزا آپ یہ کہنے کے دی جا رہی ہے عوام کو؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ ایف بی آر کا آپ کا یہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا. آئی ایم ایف کے پریشر پہ آپ کتنی وہ کریں گی؟ بات یہ ہے نا کہ جب تک آئی ایم ایف کا بے شک پریشر ہوگا, لیکن جب تک آپ اپنی انکم جنریٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنا کورس کریکشن نہیں کریں گے, جب تک آپ فاؤنڈیشن سیٹ نہیں کریں گے, تو یہ آئی ایم ایف بھی چلتا رہے گا. آئی ایم ایف آپ کا سولوشن نہیں ہے بیسکلی, کہ آپ جو ہے وہ دوسری کنٹریز سے جو ہے وہ لون لے رہے ہیں, فائنینشیل فیسلٹی لے رہے ہیں, آئی ایم ایف سے آپ پیسے لے لیتے ہیں. 1.2 بلین ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف نے دیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جب تک آپ اس شکنجے سے باہر نہیں آئیں گے, جب تک آپ فائر فائٹنگ اور ایڈہاکزم کے مائنڈ سیٹ کو ختم نہیں کریں گے, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں بنے گی, اپنے گھر کو صحیح نہیں کریں گے, یہ تماشا چلتا رہے گا. ایک عام آدمی سفر کرے گا اور جو ایک ایلیٹ اس ملک میں ہے جو انجوائے کرے گی اور اس کا اسٹیٹس کو مینٹین رکھے گا. بالکل صحیح. ساتھ موجود رہے گا شکیل, آپ کی جانب باتیں بتائیے گا مجھے کہ یہ ایف بی آر والا جو معاملہ ہے, ایف بی آر اپنے اگر ریکوری صحیح نہیں کر پا رہا, محصولات اپنی مکمل نہیں کر پا رہا, ٹارگیٹ سے اچیو نہیں کر پا رہا, تو اس کی کیا ریزن ہے اور کیا اس کا بوجھ عوام اٹھائے گی؟ یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ آئی ایم ایف نے جو آج اگلی قسط دی ہے اس پہ کچھ سخت شرائط رکھی تھی, تو کیا یہ ان شرائط کی وجہ سے فوراً اضافہ کیا گیا ہے یا وہ ایف بی آر نے اپنے ٹارگیٹ پورے نہیں کیے اس کی وجہ سے یہ اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں دونوں وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے اپنے اہداف پورے کر نہیں پا رہا. افسران کو تقریباً 1000 نئی گاڑیاں خرید کے دی گئی تھی, ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا, ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ بھاری مراد دی جا رہی ہیں افسران کو, 4 5 سیلریز دی جاتی ہیں ان کو بونس کے طور پر. لیکن ایف بی آر اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہا اور اس کا خمیازہ عام آدمی بھگت رہا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 160 روپے فی لیٹر لیوی جو وصول کی جائے گی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, تو اب 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ لیوی ہو چکی ہے اور گریجولی مزید یہ اوپر جائے گی. اور ابھی بھی گنجائش ہے حکومت کے اپنے کاغذوں میں کہ عوام سے اضافی بوجھ وصول کرنا ہے, تو سارا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ آ رہا ہے. حکومت جو ہے وہ ایف بی آر کو اس بات پہ جو ہے وہ مجبور نہیں کر پا رہی کہ آپ اپنے ٹیکس کلیکشن بہتر بنائیں تاکہ عام آدمی کا بوجھ نہ پڑے, تو ادھر سے جو کمی ہو رہی ہے وہ عوام پہ منتقل کی جا رہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مڈل ایسٹ کے اندر جو حالات ہیں وہ ایک بار پھر کشیدہ نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایگریمنٹ بھی ہو جائے, لیکن فی الحال انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پرائسز ہیں فلکچویٹ ضرور کر رہی ہیں, لیکن اس وقت اس ہفتے وہ پرائسز $100 فی بیرل کے آس پاس ہیں. لیکن پچھلے ہفتے آپ دیکھیں تو یہ اس سے کہیں اوپر تھی, تو یہ آٹومیٹکلی پرائسز نیچے آنی چاہیے تھی, لیکن حکومت نے اضافہ کر دیا تاکہ اپنے جو ریونیو ہیں جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں وہ بڑھائے جائیں اور اپنا خسارہ پورا کیا جائے. اب آئی ایم ایف نے 1.2 ارب کی اگلی قسط کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اندر دیکھیں کہ اب نئی شرائط حکومت نے مانی ہے آئی ایم ایف کی بہت ساری. ایک تو یہ ہے کہ مالی ڈسپلن لانا ہے, آپ نے اخراجات محدود کرنے ہیں, ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کو محدود کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ریونیو بھی بڑھانے ہیں. تو ریونیو بڑھانے کا جو واحد ذریعہ نظر آ رہا ہے فی الحال وہ نان ٹیکس ریونیو ہے, وہ عوام کے اوپر پیٹرولیم لیوی کی مد میں بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز مسلسل اوپر جا رہی ہیں. حکومت نے ٹھیک ہے سبسڈی کا اعلان کیا تھا, کچھ لوگوں کو سبسڈی ملی بھی, لیکن اس سبسڈی کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد جو پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں پاس آن کی جا رہی ہیں ڈائریکٹلی, اس سے جو انفلیشن کا امپیکٹ ہے تمام انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ADB سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انرجی پرائسز انٹرنیشنلی پر جو ہے وہ مزید بوجھ بھی پڑے گا. مہنگائی بڑھے گی نہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گھنٹے کے ساتھ, بلکہ ہر منٹ کے ساتھ, ہر سیکنڈ کے ساتھ مہنگائی میں ہوش و ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ متعلقہ اور دیگر اداروں کی نااہلی کا بوجھ عوام پر ڈال رہی ہے. شکیل احمد آپ کا بہت شکریہ, زہیر علی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. محمد اسفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ تینوں کا بہت شکریہ.
IMF کی پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اس کی منظوری، حکومت نے نئی شرائط مان لی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کی یقین دہانی، تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافے کا بوجھ بھی عوام پر منتقل کیا جائے گا۔ سخت مانیٹری پالیسی اور توانائی شعبے میں ریفارمز جاری رہیں گی۔ مالیاتی شعبے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات کا بھی وعدہ، غریب طبقے کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اہداف پورے کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ نئی قسط کے اجراء سے ملنے والی مجموعی رقم 4 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو جائے گی۔ شکیل احمد رپورٹ کریں گے۔ معاشی محاذ سے بڑی خبر، عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی نئی قسط کی منظوری دے دی۔ EFF پروگرام کے 1 ارب ڈالر اور موسمیاتی تبدیلی کے پروگرام کے 20 کروڑ ڈالر سے زائد شامل ہیں۔ قسط وصولی کے ساتھ ہی پاکستان کو مجموعی جاری کردہ رقم 4.5 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تیسرے اقتصادی جائزے کے لیے سٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ 2026 کو ہوا تھا۔ عوام مہنگائی کے مزید جھٹکوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے IMF کی متعدد نئی شرائط مان لی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ، قرض پروگرام کے تحت معاشی استحکام جاری رکھنے، ٹیکس نظام میں اصلاحات، اخراجات پر قابو پانے اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اہداف پورے کرنے کی یقین دہانی۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام پر منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے FBR میں ٹیکس ریونیو شارٹ فال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ 10 ماہ میں FBR کو 683 ارب روپے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کا علاقائی ہنگامی صورتحال کے باوجود IMF اہداف پر قائم رہنے کے عزم کا اظہار۔ سخت مانیٹری پالیسی کے ساتھ شعبہ توانائی میں اصلاحات جاری رکھی جائیں گی، جبکہ حکومت غریب طبقے کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دے گی۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہم دشمن کا غرور خاک میں ملاتے رہیں گے۔ لبرٹی لاہور میں مارکیہ کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا وزیراعظم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج نے دفاع اور وقار ناقابل تسخیر بنایا۔ پاکستان کی قوم کو جو سیسا پلائی دیوار کی طرح بنیاد المرصوص بن کر جس نے مارکہ حق لڑا اور دشمن کو اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، تو لاہوریوں آپ کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک بزدل دشمن کی للکار کو، اس کے غرور کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی بات کرتے ہیں۔ آبنہ ہرمز پر پھر کشیدگی کا مرکز۔ امریکہ اور ایران میں ایک بار پھر جھڑپیں۔ ایرانی ٹینکر پر امریکی نیوی کے حملے کے بعد دونوں جانب سے میزائل اور راکٹ برسائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ایرانی ٹینکر کے عملے کے 10 ارکان زخمی اور 5 لاپتہ ہوئے۔ امریکی فوج نے بندر عباس اور کشم کی بندرگاہوں پر بمباری کی۔ ایرانی فوج نے امریکی جنگی جہازوں پر میزائل داغے۔ صورتحال معمول آنے کے بعد پھر امریکی اور ایرانی فورسز آمنے سامنے آ گئے۔ امریکی فوج نے خلیج عمان میں مزید 2 جہازوں کو بلاکیڈ توڑنے پر روک لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ سینٹ کام کے مطابق آپریشن میں USS جارج W بش اور ابراہیم لنکن شامل ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے جھڑپوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آبنہ ہرمز میں امریکی کارروائی کی شدید مذمت۔ عباس اراغچی نے کہا جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ غیر ضروری فوجی مہم جوئی کا راستہ اپناتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ ایرانی عوام دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ہمارے میزائلوں کا ذخیرہ 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ 120% زیادہ ہے۔ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی تجاویز پر جواب ابھی زیر غور ہے۔ امریکی پلان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی فورسز مکمل الرٹ اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ ایران کی طرف سے جواب ملنے کے لیے پر امید، کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کے لیے تہران کے جواب کا انتظار ہے جو آج مل جانا چاہیے۔ امید ہے ایران سنجیدہ بات چیت کی طرف جائے گا۔ We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. The normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that
is Hezbollah. We're not going to negotiate with Iran over Hezbollah. عرض پاکستان سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے فتنہ الخوارج کے خلاف 2 آپریشنز 5 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق ٹانک میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 4 اور DI خان میں 1 خارجی مارا گیا. آپریشنز کے دوران مختلف قسم کے ہتھیار دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. علاقے میں دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن جاری ہیں. ترجمان پاک فوج کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں.